Welcome to your weekly Mala, written by Nimra Ahmed, narrated by Harf. निम्रा अहमद की कहानी माला, हर्फ के साथ चौथी किस्त। कबीरा ताई हमारी कहानी का एक अहम किरदार है। वो अब्बा के फर्स्ट कज़न की बीवी थी, एक खूबसूरत, दौलतमंद और बाअसर खातून। इसके अलावा जिन खसलतों से वो पहचानी जाती थीं, उनमें तकब्बुर, बदजुबानी और मुनाफ़कत सरे फहरिस्त थी। भरी महफिलों में दूसरों का तमस्खुर उड़ाना तो लाजिम था, किसी की बदसूरती तो किसी की गुर्बत का मजाक। खुद हसीन थीं, रईस थीं, रिश्तेदार उनके गिर्द मंडलाते रहते थे। बेटे वाले उनकी बेटी की वजह से और बेटी वाली उनके बेटे में दिलचस्पी रखते थे, जो माँ की तरह मगरूर मशहूर था। इतना मगरूर कि वो कभी पाकिस्तान नहीं आया था, ना अपने रिश्तेदारों से मिला था। उनका बेटा जब 3-4 बरस का था, तब वो लोग इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। कई बरस बाद उनकी फैमिली खुद तो पाकिस्तान सेटल हो गई, लेकिन उनका बेटा लौट के नहीं आया। ना उसे कभी किसी ने देखा, ना कोई उससे मिला। बस कबीरा ताई थीं जो हर महफिल में बैठ के अपने बेटे की कामयाबी और वजाहत के किस्से सुनाया करती थीं। अपने बेटे पे उनको बहुत ही मान था। माही का कहना था कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह होगा, साइको केस। कबीरा ताई को कोई नफ्सियाती आर्जा भी था। वो लोगों को अपने गिर्द जमा करके तस्कीन महसूस करती थी। किसी भी रिश्तेदार के घर खुशी गमी होती तो फौरन पहुंच जाती। महंगे गिफ्ट्स, भारी सलामियां, फिर उसी रिश्तेदार के घर बैठ के बाकी खानदान का मजाक उड़ाती। सारे खानदान में अगर कबीरा की किसी से नहीं बनती थी तो वो हूरे जहां बेगम थी। माँ जब ब्याह के इस खानदान में आई तो कबीरा ने उनको भी अपनी दौलत से दबाने की कोशिश की, लेकिन हूरे जहां उन औरतों में से नहीं थी जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, या वो किसी की दौलत से मुतासिर होकर अपनी आवाज खो देती हैं। हूरे जहां अपने आप में काफी थी, हसीन भी थी और पढ़ी लिखी भी। उनको किसी किस्म का एहसास कमतरी न था। पहली दफा जब भरी महफिल में उन्होंने कबीरा को किसी का तमस्खुर उड़ाते और खानदान वालों को मुस्कुरा के सुनते देखा तो टोक दिया, देखो कबीरा, सबकी सूरतें शक्लें अल्लाह ने बनाई हैं। जो खूबसूरत हैं उनकी खूबसूरती ही उनका इम्तिहान होता है। ऐसे गरूर ना किया करो, अल्लाह को ये नहीं पसंद। ऐसा कई मौकों पे हुआ। यहाँ तक कि एक महफिल में जब कबीरा अपनी नंद का जिक्र करते हुए कुछ कहने लगी तो हूरे जहां ये कहते हुए उठ गईं कि मैं ऐसी महफिल में नहीं बैठूंगी जहां किसी का मजाक उड़ाया जाए, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। महफिल में दूसरे लोग भी दबी दबी आवाज में बोलने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सब तितर बितर गए। वो कबीरा जिसके आगे सारा खानदान बिक जाता था, उसको 4 सद्दा के आम से घराने की हाउसवाइफ टोक के उठ गई थी। कबीरा बेगम की ऐसी तौहीन किसी ने कभी न की थी। मोहित का कहना था कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कबीरा थोड़ी साइको भी थी। ऐसे लोगों को हमेशा एक विलन की तलाश होती है, जिसको वो अपनी बेसकूनी के लिए इल्जाम दे सकें। इसलिए उस दिन से कबीरा ने हूरे जहां के साथ बैर पाल लिया। ऐसे चंद वाकयात और भी हुए। तब कबीरा इंग्लैंड में रहती थी। वहां बैठ के भी सारे पाकिस्तान की खबर रखती। साल में 3-4 चक्कर भी लगा लेती। उन्होंने खानदान में मशहूर करना शुरू कर दिया कि हूरे जहां उससे जलती है। 1-2 इल्जाम भी लगाए माँ पे। कोई 9-10 साल पुरानी बात है जब कबीरा और माँ का इसी तरह एक महफिल में फिर से टाकरा हो गया। कबीरा ने किसी की बेइज्जती की और माँ ने सबके सामने उस गरीब रिश्तेदार की साइड ली। उस दिन के बाद कबीरा और माँ की बोलचाल खत्म हो गई। दोबारा महफिलों में एक दूसरे को जब भी देखा, माँ फिर भी सलाम कह देती, लेकिन कबीरा घमंड और नफरत से सर मोड़ के गुजर जाती, जैसे सुना ही नहीं। माँ ही माँ को मना करती थी, मुंह जवाब नहीं देती तो आप क्यों सलाम करती हैं? लेकिन माँ बड़े ही सुकून से कहती कि देखो, अल्लाह ने हम पे सलाम फर्ज किया है, बैठ के गप्पे मारना फर्ज नहीं किया। मैं बस उतना कर रही हूँ जितना मेरे ऊपर फर्ज है। अब इतने बरस हो गए थे, कबीरा पाकिस्तान वापस आ गई, लेकिन दोनों के ताल्लुकात बहाल नहीं हुए थे। कबीरा का नाम अब उनके लिए एक मजाक था। माला माँ को तंग करने के लिए उसका नाम लेती। माही को जब किसी इंसान को शदीद बुरा कहना होता तो उसको कबीरा से मिला देती। और रहा मोहित, तो जब उसकी माही से लड़ाई होती तो वो कहता,
پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے. ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی. وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو موہت کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا. اسے دیکھ کے ہنس دیا. پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی. مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی. بدتمیز. پھر سر سے پیر تک موہت کو دیکھا. اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جھینپ گیا. میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ موہت نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیو، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پہ ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری. وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا. گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا. یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ موہت نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا. یہ سوال! کیا تھا اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا. ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی. مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا سکوپ ہے اس کام کا. وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا. اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا. وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت پی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں. باجی، مالا بی بی کی شادی کرنے. پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورانٹ سوار ہوتا تھا، شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا. اسے ہنسی آ گئی. بخت پی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی. تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا. حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی. مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی. اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی. نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے. اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھیں. کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا. کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا. اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا. مالا کو ظاہر اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا. دونوں بات بھی کر رہے تھے. خیر، اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی. یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے. سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پہ پھیری. کیف نے ایک نظر اسے دیکھا. تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا، فراخ دلی سے آفر کی. سلیم کا چہرہ کھل اٹھا. شکریہ کیف بھائی. ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا. گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سا سوال کیا. موہت بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا. پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ. وہ بیمار تھیں، محتاج تھیں. بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی. میری امی کے ہاتھوں میں ہی وہ فوت ہوئیں. بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا ہوتی ہیں. سلیم کینیڈا کو کینیڈا کہتا تھا. اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا. وہ سب سے بڑی ہے نا؟ ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں. سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی. کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئی. وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا. یہ ممکن نہیں تھا. اس کا خیال تھا اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا. یا شاید کچھ اور تھا جو اسے چھپ رہا تھا. چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی. وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹورانٹ، گھر. لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا. وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی. وہ
اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ اسے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی تھی۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملکہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے اور اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کے وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی۔ وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھے بنایا کرتی تھی۔ ماں ہی کہتی تھی ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھیں تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا، جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ پہ کھلی۔ اسے معلوم تھا یہ ماں ہوں گی۔ ماں فجر خوب شور کے ساتھ پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ نہ سو سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھیں، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس، وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اور اب سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ اندھیر لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب سا لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہ اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح؟ اسے نہیں یاد اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا، عجیب بات تھی۔ صبح بخت بھی اس کے کمرے میں کافی لائیں تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائیں تو بابو آگے سے بولا میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو۔ اس کی نقل کر کے بولی، پھر خود ہی کچن سے موہت بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا۔ بازار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ یہ مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہیں۔ ہاں، وہ ہنستی۔ مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا، بخت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پہ رکھیو، مجھے یہ وارداتیہ لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی، آپ جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سالون لے کے جانا ہے۔ شام میں عزا کے نکاح کا فنکشن تھا اور صد شکر کہ اس کے چہرے پہ ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشل کروا لے تو شام تک اس کا اثر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی پہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پہ کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینز پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جاگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑھی شیپ ویسی ہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئے۔ پرس کونی پہ ٹانگے، بال کیچر میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ کیف کے چہرے پہ جھیپ جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے، یا شاید دھوپ کے باعث ایسا لگا تھا۔ یوں ہی فارغ وقت میں سکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ۔ وہ دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے سکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے۔ اس پہ موٹر بائیک کا سیاہ سفید سکیچ بنا تھا۔ تمہیں موٹر بائیکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا،
مالا نے غور سے اسکیچ کو دیکھا. یہ ہیوی بائک ہے, کافی مہنگی ہوتی ہے. اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو یہ ایک غلط اپروچ ہے. نرمی سے تنبیہ کی. اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا. مہنگی بائکس کا شوق, مہنگا لیپ ٹاپ, قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹ کروانا. وہ اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جاتی تھی. کیف نے جواب نہیں دیا. کار کی طرف بڑھ گیا جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا. وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب سفورہ کی کال آنے لگی. کیف کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس سے مطمئن ہو نا؟ مالا کا فون کار سے کنیکٹ تھا. آواز خود بخود سپیکرز پہ گونجنے لگی. ہاں, کیف اچھا کام کر رہا ہے, کافی سمارٹ اور سمجھدار ہے. ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی وقت دیتا ہے. وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی. وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لیے نہیں سراہتے کہ وہ سر نہ چڑھ جائے. جو سچ ہو اسے کہہ دینا چاہیے. سمارٹ ہوتا تو اب تک کامیاب ہو چکا ہوتا. اس کے لیے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جاب کرتا رہے, ورنہ اس کا اپنا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا. اور ہاں, بس یہ دھیان کرنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے ویسے نہ لے. تھوڑا سا لالچی بھی ہے. میرا کزن ہے نا, مجھے اس کا پتہ ہے. سفورہ اتنا تیز تیز بولے جا رہی تھی کہ اسے اسپیکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. بے اختیار کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا. وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا. اف, ہے کہاں؟ ذرا بات کراؤ میری. سفورہ اپنے تئیں ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی. کیف نے ایک ہاتھ ہلا کے نفی کا اشارہ کر دیا. کچھ کہا نہیں. چونکہ بیک ویو مرر اوپر کی طرف تھا, وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی. ابھی وہ مصروف ہے, تم بعد میں اسے خود ہی کال کر لینا. کال بند ہونے کے بعد بھی کار میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی تھی. اس کو معلوم نہیں تھا کہ تم سن رہے ہو. وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی. کیف جمال ایک لوزر ہے اور رہے گا. اس کا لہجہ سپاٹ تھا. جان میکسویل کہتا ہے تم پیسے سے نہیں جیت سکتے. اس کو کمانے پہ فوکس کرو تو مادیت پرست کہلاؤ گے. کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو. بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو. اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ. اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان ایمبیشس ہو. اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے تھے. پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ؟ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے باس. اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا, بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پہ صرف کرنا ہے. ذرا توقف سے بولا, آپ سے ایک درخواست ہے. دوبارہ ان کی کال آئے تو مجھ سے مت بات کروائیے گا. ان کا میرے اوپر احسان ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا بول دوں جس پہ مجھے بعد میں شرمندگی ہو. ساری بات ہی ختم ہو گئی تھی. کاش وہ اسپیکر آف رکھتی. سالون ایک کمرشل بلاک کی 2 منزلوں پہ پھیلا تھا. تیسری اور چوتھی منزل پہ کوئی جم تھا. وہ اترنے لگی تو کیف نے پوچھا کہ کیا وہ اسے اندر دروازے تک چھوڑنے آئے, مگر کشمالا نے منع کر دیا. سالون اس کی کزن کا تھا. یوں ہی اس نوجوان کے ساتھ دیکھ کے باتیں بنتی. اسے وہاں 2 گھنٹے لگ گئے. جب وہ واپسی میں لفٹ میں سوار ہوئی تو اندر کوئی اور بھی تھا. ایک ہٹا کٹا سا آدمی جو اس کی طرف پہلو کیے کھڑا تھا. وہ نظر انداز کر کے اندر آئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا. جو کچھ ہوا ایک لمحے میں ہوا. کسی نے اس پہ پیچھے سے حملہ کیا. وہ اوندھے منہ نیچے گری. سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. باس, باس. کشمالا نے آنکھیں کھولیں. بصارت کے آگے اب بھی دھند تھی. اس نے پلکیں چپکائیں. وہ لفٹ کے فرش پہ چہرے کے بل گری ہوئی تھی. اس کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا اسے پکار رہا تھا. وہ بدقت ہتھیلی کے بل اٹھی, پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا. لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ گراؤنڈ فلور تھا. باوردی گارڈ باہر کی طرف کھڑا تھا اور کیف اس کے سامنے بیٹھا تھا. آپ ٹھیک ہیں؟ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا.
اس کا ہاتھ بے اختیار سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا۔ درد کی ٹیس ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا مجھے؟ اس نے الجھن سے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ نیچے آئی تو آپ اندر بے ہوش تھیں۔ گارڈ کو معلوم تھا کہ آپ کس کار سے نکلی تھیں، اس لیے وہ مجھے بلا لایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو۔ وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو نا۔ اس سے پہلے کہ لوگ جمع ہوتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر گھوم رہا تھا لیکن وہ بظاہر خود کو سنبھالے قدم اٹھانے لگی۔ پرس مجھے دے دیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا، پھر گارڈ کے سامنے رکا، بٹوے سے 500 کا نوٹ نکال کے اسے تھمایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کشمالہ کے پیچھے چل دیا۔ کسی نے گارڈ کو روک کے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک باجی سیلون آئی تھی، ان کی شدید طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں ان کے شوہر کو پارکنگ سے بلا لایا۔ وہ قصہ بیان کر رہا تھا۔ سیدھے گھر چلو۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے اسے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ وہ کہتے کہتے چونکا۔ کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کیف نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے لگا جب مالا نے روکا۔ واپس بیٹھو کیف۔ انداز میں تحکم بھی تھا اور تکان بھی۔ یہ میری کزن کا سیلون ہے، یہاں تماشا نہیں بنانا، خاندان میں باتیں بنتی ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ اسے جو یاد تھا بتا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر میں اس کو نہیں جانتی، اور لفٹ میں سی سی ٹی وی بھی نہیں تھا۔ لفٹ کے باہر تو ہوگا، مجھے دیکھنے تو دیں۔ میرا کیا فائدہ آپ کو اگر میں یہ چیزیں مینج نہیں کر سکتا؟ اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ نہ وہ پولیس رپورٹ درج کروائے گی نہ شور ڈالے گی۔ میں نے کہا نا یہاں تماشا نہیں بنانا، گھر چلو۔ وہ تکان سے بولی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کے ریکارڈ ضرور نکلواؤں گا۔ ایسے کیسے کوئی آپ پہ حملہ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا۔ جیسے وہ میرے گھر میں خون پھینکواتا ہے، ایسے ہی وہ مجھ پہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو تعقب کار تھا۔ کوئی کرائے کا آدمی ہوگا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک منٹ، اپنا پرس چیک کریں، کچھ مسنگ تو نہیں ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک شل تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا، وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسے میں اسے پرس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے پرس کھولا اور اندر سے ایک ایک چیز نکال کے دیکھنے لگی۔ موبائل، بینک کارڈز، کیش، سب ویسا ہی تھا۔ البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی۔ اس نے میرے بیگ میں کچھ رکھا ہے، وہ تعجب سے بولی تو کیف نے بیک ویو مرر کا رخ ٹھیک کیا اور اس کے عکس میں مالا کو دیکھا۔ وہ ایک سلور رنگ کا لائٹر الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرے بیگ میں سگریٹ لائٹر کیوں رکھے گا؟ مجھے دکھائیں، کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ لائٹر کی نچلی سائڈ کو اوپر اٹھائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے، وہ تلخی سے مسکرائی۔ لائٹر پہ اس کا نام لکھا ہے۔ واقعی؟ کیف کو حیرت ہوئی، موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کشمالہ نے لائٹر پہ لکھے 2 الفاظ پڑھے، ماہر فرید۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی، کار کے ٹائر چرچرائے۔ آرام سے کیف۔ لیکن وہ تیزی سے پیچھے گھوما اور لائٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے اونچا اٹھا کے دیکھا۔ اس پہ واقعی انگریزی میں لیزر انگریونگ سے ماہر فرید لکھا تھا۔ کیف کا حلق خشک ہونے لگا۔ ناممکن۔ بالآخر مجھے میرے تعقب کار کا نام معلوم ہو گیا ہے۔
कैफ ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसका चेहरा गुलाबी सा हो रहा था, सब्ज आंखों में उलझन थी, नासमझी थी। उसने बहुत सा थूक खुश्क गले से नीचे उतारा। आप किसी माहिर फरीद को जानती हैं? लहजा सरसरी बनाया। नहीं, कशमाला ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैंने ये नाम ही पहली दफा सुना है। मैं ये लाइटर रख लूं? इसको चेक करना होगा, अंदर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस ना हो। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। वो वापस कार स्टार्ट करने लगा, अलबत्ता उसके चेहरे की रंगत उड़ी उड़ी सी थी। घर के पोर्च में जब वो कार से निकली तो वो देख सकती थी कि वो परेशान लग रहा था। सफूरा तुम्हारे बारे में गलत थी। जो लोग पैसे के लालची होते हैं वो गार्ड्स को टिप नहीं देते। वो चौंका। इस हालत में भी वो नोट कर गई थी। वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। उसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले, चेहरे पे बरहमी दर आई। उसने फोन निकाला और व्हाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो? यह हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेजी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। उस शाम मुबीन मंजिल में गहमा गहमी का आलम था। सब शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। मोहित किसी बाथरूम से चिल्लाता अपने कपड़े मांग रहा था। माँ खुद तख्त पे बैठी थी, बालों में सुबह ही हेयर डाई लगाया था, सो अब वो सफेद नहीं गहरे भूरे लग रहे थे। ग्रे रंग का कामदार जोड़ा पहने वो कलाइयों में सोने के कंगन पहन रही थी। लंबे बाल खुले थे, बख्त भी उनमें कंघी फेर रही थी। सामने गांव तकिए पे उनका मोबाइल रखा था जिसमें माही नजर आ रही थी। वो किचन काउंटर के पीछे खड़ी थी, एप्रन पहने, छोटे बालों की पोनी बनाए। वो पहलुओं पे हाथ रखे तफ्तीशी नजरों से उन्हें देख रही थी। इयररिंग्स दिखाएं मुझे, कनाडा से हुक्म आया। माँ ने चेहरा तिरछा करके एक कान दिखाया। माही ने माथे को छुआ। उफ माँ, ये क्या 1910 वाले कांटे पहन लिए हैं? वो ग्रे स्टोन्स वाले टॉप्स कहाँ हैं जो मैं लिबर्टी से लाई थी? कहाँ रखे हैं? माँ सर झुकाए अपने ज्वेलरी बॉक्स में से ढूंढने लगी। माही का हुक्म वो नहीं टाला करती थी। ज्वेलरी बॉक्स का सबसे निचला खाना देखें। माही को याद था, उसे माँ की हर चीज याद रहती थी। टॉप्स वहीं थे। माँ ने उन्हें निकाल के ऊंचा किया। वो वाकई बहुत हसीन थे। सोने के कांटे उतार के उन्हें कानों में पहना तो चेहरे का वकार मजीद बढ़ गया। अच्छा बताओ, शॉल कौन सी लूं? वो अपनी समझदार बेटी से पूछ रही थी। माला से कहें व्हाइट वाली शॉल निकाल दे जिसका ग्रे बॉर्डर है। माँ ने मुड़ के देखा। माला लाउंज की एक कुर्सी पे बैठी मोबाइल पे लगी थी, खोई खोई सी। जब से वो सालोन से आई थी वहीं बैठी थी। माला, बेटे वो व्हाइट शॉल तो निकाल दो। और तुम कब तैयार होगी? फिर गौर से उसका चेहरा देखा। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, सर में दर्द है, मैं शॉल निकालती हूँ। वो वहां से उठ गई। उसने कमरे में पहले से वही सफेद शॉल निकाल रखी थी, लेकिन माँ को दी नहीं थी। माँ उसे तब पहनेगी जब माही कहेगी। माँ को सिर्फ माही की चॉइस पे एतबार था। माही यहाँ होती तो फंक्शंस वगैरह पे माँ को खुद तैयार करती। जब से वो कनाडा गई थी वीडियो कॉल पे यही काम करवाती। माँ के कपड़े, हत्ता के माला के भी अक्सर कपड़े माही ही लिया करती थी। उसको शौक था दुकानदारों से लड़ लड़ के कीमतें कम करवाने का। ये टॉप्स भी उसने माला के साथ ही लिए थे। माला कहती रही कि अब छोड़ दो, वो 1500 से कम में नहीं देगा, लेकिन माही भी डटी रही। नहीं, ये मुझे 800 में देगा, देख लेना। और 15 मिनट बाद माही वो टॉप्स 800 में लेकर ही हटी थी। शॉल माँ को देने आई तो माही वीडियो कॉल पे कह रही थी, फंक्शन की सारी तस्वीरें फौरन से मुझे भेजनी है आपने माँ। आपके बाकी दोनों बच्चे हर फंक्शन में मुझे भूल जाते हैं। हाय, काश मैं पाकिस्तान में होती। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर हाल में माही, माँ ने टोका। शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें शादी के 5 साल बाद खुशी दिखाई है। बस खूब खाओ पियो और अपना ख्याल रखो, शादियां तो होती रहती हैं। हाँ छोटी बीबी। बख्त बीबी माँ के कंधे के पीछे से कॉल में शामिल हुई। वो कनाडा की कॉल पे इतना ऊंचा बोलती
کہ جیسے آواز ہوا کے دوش پہ کینیڈا جانی تھی۔ تیری ماں نے بڑی دعائیں کی ہیں تیری گود ہری ہونے کے لیے، ہر وقت کہتی تھی اللہ میری ماہی کو بچہ دے، تو بس اپنا خیال رکھ۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کی نوکری نہ ہوتی تو میں کبھی کینیڈا نہ رہتی، بورنگ ٹھنڈا ملک، ماہی روحان سی ہو کے بولی۔ پھر کچھ یاد آیا، شادی پہ کبیرہ تائی بھی ہوں گی نا؟ ماں کے چہرے پہ ناپسندیدگی ابھری، سر جھکا کے تخت پہ بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پرے کرو اس کو، ہمیں کیا؟ دیکھنا آپ، وہ شادی پہ آئیں گی اور سارے رشتہ دار آپ کو جلانے کے لیے ان کے پاس جا کے خوب ہنسیں گے، دیکھنا۔ موہت تیار ہو کے آ گیا تھا اور اب صوفے پہ بیٹھ کے جوتے پہن رہا تھا۔ منہ میں بڑبڑایا، لاہور اور اس کے مضافات میں غیبتوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ماہی اس کی بات کا کرارا سا جواب دیتی، لیکن اسے کچھ نظر آیا تھا۔ اسکرین پہ چہرہ قریب کیا اور تفتیشی انداز میں سوال کیا، یہ باہر لان میں کون ہے؟ ماہی کی تیز نظریں ماں کے پیچھے کھڑکی پہ جمی تھی۔ ماں نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا جہاں لان میں موبائل پہ لگا کیف ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو، وہی ساتھ لائی ہے۔ ماں نے مالا کو فون پکڑا دیا اور خود گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی۔ ان کا رخ کمرے کی جانب تھا، ابھی انہوں نے جوتے پہننے تھے۔ میرا ڈرائیور ہے اور اسسٹنٹ بھی۔ مالا نے فون تھام لیا، ماہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا قریب سے دکھاؤ اس کی شکل۔ ماہی کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ اپنے سامنے لاؤنج میں کام کرتے ہوئے عباد کو دیکھ کے اونچا سا بولی، بڑا عرصہ ہو گیا کوئی ہینڈسم آدمی نہیں دیکھا۔ عباد پہ اثر نہیں ہوا، لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، آئینہ دیکھ لو، خود بھی تم کسی مرد سے کم نہیں لگ رہی۔ ماہی کی ہنسی غائب ہوئی، چہرہ سرخ ہوا۔ سنو، تم لوگ شادی اٹینڈ کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ برٹش کولمبیا میں اب جنگ عظیم چھڑنے والی تھی۔ نکاح کا وینیو سفید اور سبز رنگ میں سجا تھا۔ اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ سٹیج بھی سفید پھولوں اور سبز پتوں سے مزین تھا اور مہمانوں کی میزوں کے گرد رکھے صوفے بھی سفید تھے۔ وہ ماں کے ساتھ ایک 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ماں چند رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مصروف تھیں۔ موہت ہم عمر کزنز کی طرف چلا گیا تھا، لیکن وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اگر وہ کزنز میں گئی تو سب کی زبان پہ ایک ہی سوال ہونا تھا، اوشن بند کیوں ہو گیا؟ اور کیا اب وہ جاب لیس ہو گئی ہے؟ اور اس وقت وہ اس سوال کا سامنا کر کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے ماں پہ نظر رکھنی تھی، ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی، اور شادیوں پہ وہ کچھ زیادہ ہی دل کھول کے کھاتی تھی۔ موہت ان کی شوگر کا اتنا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ وہ گھر ہی کب ہوتا تھا، لیکن آج وہ دیکھے گی کہ ماں کیسے میٹھا کھاتی ہے۔ ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شال ایک کندھے پہ تھی، شفون کا گرے دوپٹہ سر پہ تھا۔ وہ ہلکے کاجل اور لپسٹک کے ساتھ بہت باوقار لگ رہی تھی۔ کسی کو اپنے گھٹنوں کے درد کا بتا رہی تھی اور رشتہ دار خاتون ان کو کوئی دیسی ٹوٹکا بتا رہی تھی جو ان کے میاں نے فیس بک پہ پڑھا تھا۔ واقعی حورے جہاں جیسی خوبصورتی اسے، ماہی یا موہت کو نہیں ملی تھی۔ ناٹ فیئر اللہ تعالیٰ۔ آسمان کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ حورے بھابی، آپ گھٹنوں کا آپریشن کروا ہی لیں، میں نے خود کروایا ہے، سمجھو نئی زندگی مل گئی ہے، خاتون نے مشورہ دیا۔ ماں کا نام حورے جہاں تھا، حور کے نیچے زیر تھی، اسے حورے جہاں پڑھتے تھے، اسی لیے بہت سے رشتہ دار ان کو اب بھی حورے کہتے تھے۔ نہ بابا نہ، میں نے نہیں آپریشن کروانا۔ ماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ انسان کبھی پیچھے کو نہیں پلٹتا ہوتا، جیسے ہیں گھٹنے ویسے ٹھیک ہیں۔ ماں، اس نے ماں کے قریب سے گوشی کی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا کہ آپ میٹھا نہیں کھائیں گی؟ آج صبح آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 تھی، نرمی سے تنبیہ کی۔ ماں دوسری جانب جھک کے ان خاتون سے کسی بہت اہم موضوع پہ بات کرنے لگیں، یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی ہی نہ ہو۔ دفتن ساتھ بیٹھی ممانی کسی کو دیکھ کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کشمالا نے نظریں اوپر اٹھائیں، سامنے نگینہ آنٹی کھڑی تھی، وہ جو اس روز اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ ماموں کے پورشن میں آئی تھی۔ انہوں نے سفید سلک کا ڈریس پہن رکھا تھا، سر پہ دوپٹہ تھا،
وہ مسکرا کے پہلے ممانی سے ملی، پھر ماں سے۔ ماں ان کو دیکھ کے خوش ہوئیں، اپنے پاس صوفے پہ جگہ دی۔ تم کب آئیں دبئی سے؟ زیاد اور میں پچھلے ہفتے آئے ہیں، اتنے عرصے بعد کسی خاندان کی شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی والی بیٹی ہے تمہاری ماشاءاللہ سے؟ انہوں نے مسکرا کے مالا کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں کشمالہ ہوں، مجھ سے چھوٹی ماں ہی کینیڈا ہوتی ہے۔ ارے ہاں، تم تو اسلام آباد ہوتی ہو نا؟ ہم تمہارے ماموں کی طرف گئے تھے اس دن۔ نگینہ آنٹی نے ممانی کو دیکھ کے کہا۔ پتہ چلا تم سو رہی ہو، ورنہ ضرور ملاقات ہوتی۔ جی مجھے پتہ چلا تھا، وہ مسکرا کے بولی۔ زیاد کیسا ہے؟ کیا کر رہا ہے آج کل؟ ماں رسمن نگینہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ زیاد رائٹر ہے، کتابیں لکھتا ہے، ساتھ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ فرم میں بہت اچھی جاب بھی کر رہا ہے، مگر بڑے عرصے سے کچھ لکھا نہیں، کہتے ہوئے نگینہ آنٹی کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ مالا کی متلاشی نظریں سارے میں گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا۔ وہ کچھ مردوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا تھا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم، سیاہ بالوں کو جیل سے پیچھے کیے، دوسرے کزنز کی طرح کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ اس وقت وہ سنجیدگی سے کسی کی بات کا جواب دے رہا تھا، دن کی روشنی میں زیادہ جاذب نظر تھا۔ اس کی منگنی کی تھی تم نے کچھ عرصہ پہلے، کوئی مسئلہ ہوا تھا پھر؟ ماں کو یاد آیا۔ بظاہر دوسری طرف دیکھتی کشمالہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ بس بھابھی کیا بتاؤں، اس کی منگیتر کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ زیاد کی اپنی پسند تھی، اس نے دل پہ بوجھ لے لیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا ہے اس بات کو، اب میرا بیٹا شادی کا نام ہی نہیں لیتا۔ نگینہ بیگم دور نظر آتے اپنے بیٹے کو دیکھ کے اداسی سے بولی۔ ماں بھی افسوس سے خاموش ہو گئی۔ حورے بھابھی آپ اتنی نیک ہیں، انہوں نے ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میرے زیاد کے لیے دعا کریں کہ وہ اس ٹراما سے نکل آئے اور نئی زندگی شروع کرے۔ کیوں نہیں نگینہ، میں ضرور دعا کروں گی، ماں نے خلوص دل سے کہا۔ ایک بلند آواز کانوں میں پڑی تو کشمالہ نے چونک کے نظریں گھمائیں۔ سبزہ زار کی انٹرنس پہ ایک اونچا نسوانی کہکہا گونجا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ہمارے ساتھ رہیے گا مالا کی قسط نمبر 5 کے لیے۔